बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान की कौम बहुत जोश जज्बे और इत्मीनान में है, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने भरपूर जवाब दिया है हिंदुस्तान के एग्रेशन का। और आपने देखा कि 2 मिग तैयारे जो कि मार गिराए पाकिस्तान ने, और एक पायलट भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का कैप्चर किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया की तारीख में कम जगहों पे ऐसा होता है, इस तरह के वाक़यात होते हैं, ख़ास करके एक पायलट का ज़िंदा गिरफ्तार हो जाना, जिसको कि ज़ाहिर है कि आगे वॉर डिप्लोमेसी के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस तरह इत्मीनान आप देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान और भारत के जो ट्विटर है उसके ऊपर से नो टू वॉर, हमें जंग को ना कहना है, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो 1.5 बिलियन लोग हैं, 1.5 अरब लोग हैं, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वो चाहते हैं कि अमन हो, और अमन को जो रास्ता है वो मिलना चाहिए। इसी पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज ऑफ़र भी किया। एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत ही शानदार, जानदार और जामे तकरीर, मुख्तसर मगर जामे तकरीर की, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए कहा। मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, अपने कानों के साथ दोबारा देख भी लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हम थोड़ी देर में आपको दोबारा सुना देंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो यही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आज 21 अपोजिशन पार्टियों का इजलास जो है वो बुलाया गया था। उस अपोजिशन के इजलास के अंदर जो हुकूमत ने बुलाया था, 21 अपोजिशन पार्टीज ने उसमें कहा कि हमें हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं वो हमारी फौज को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस वहां से आई है और बड़ा एतराज किया। ऐसे लगता है कि मोदी सरकार के लिए मुश्किलात का आगाज हो चुका है। आज पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हो रही है, गो कि उसमें वजीर आजम पाकिस्तान शरीक नहीं है, उनको होना चाहिए था। पाकिस्तान की सरकर्दा जो क़यादत है, सियासी क़यादत वहाँ पे मौजूद है। आर्मी की तरफ से भी उनको ब्रीफिंग होगी और वज़ीर ख़ारजा भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन अच्छा होता कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस ब्रीफिंग के अंदर होते। दुनिया हमें किस तरह से देख रही है, जो पोम्पियो साहब का स्टेटमेंट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जो दुनिया का स्टेटमेंट है, इस वक्त OIC का इजलास होना है, पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का कहा है। अगर हिंदुस्तान आता है, रिएक्शन कहाँ कहाँ है, हमें इसके ऊपर भी ज़रूर बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, जाना माना नाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सेंटर मुसद्दिक़ मलिक साहब पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। और थोड़ी देर में हम ले रहे हैं जनाब, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ, अभी रिटायर हुए हैं, जनाब सुहेल अमान साहब भी। तो आज हमने उनसे दरख्वास्त की कि वो भी हमें 2 मिनट के लिए, जितना भी टाइम हो, हमें ज्वाइन करें। उनसे ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एयर मार्शल साहब। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। मेरा ख्याल है कि कुछ ऑडियो में मसला है, हम दोबारा उनके पास चले जाएंगे। लेकिन कसूरी साहब आपसे फिर शुरू कर लेते हैं। बताइएगा सर कि क्या आप किस तरह समझते हैं कि एक एक्शन आया, रिएक्शन आया, उसके बाद मुज़ाकरात की दावत भी पाकिस्तान ने दी है, कुछ होप्स हैं कि उसके ऊपर हिंदुस्तान मुस्बत रद्द-ए-अमल करेगा? कुछ सुषमा जी ने कहा तो है इसके ऊपर। देखिए, 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा सर। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितनी मैच्योरिटी का इजहार किया गया वज़ीर आज़म का और पाकिस्तान आर्मी दोनों ने जो बयानात दिए हैं उसमें कोई वॉर मंगरिंग नहीं थी, कोई उस किस्म की नारेबाजी नहीं थी, टू द पॉइंट थी। कमाल तो ये हुआ कि जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ISPR के हेड जनरल, उन्होंने जो बात की उन्होंने भी ऐसे ही की जैसे कोई सिविलियन बात कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि अमन की हम चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात पहले दिन कही थी वो रिपीट की है। तो कोई वॉर मॉकरिंग नहीं हुई, ये एक एतमाद का इज़हार करती है कि आप में एतमाद है और आपको ना आवाज ऊंची करने की जरूरत है, ना छलांगे मारने की जरूरत है। तो इसलिए एक तो, और फिर इनकी जो आपस में जिस तरह इन्होंने कंडक्ट किया है, जामे और छोटी तकरीरें की हैं प्राइम मिनिस्टर ने दोनों मौकों पे। अब मैं आता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ। जी। जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, माजी में हमें आदत थी
کہ جیسے کچھ ہوتا تھا کبھی گیٹ صاحب آ جاتے تھے, کبھی کوئی اور صاحب آ جاتے تھے. اب پوزیشن مختلف ہے اور اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہے. صرف یہ وجہ نہیں کہ آہستہ آہستہ امریکہ یہاں سے ہٹ کے مڈل ایسٹ سے بھی نکل رہا اور افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے. کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جیسے کہ پہلے تو وینیزویلا تھا, وینیزویلا ان کی کوریا میں سمٹ ہو رہی ہے, ویتنام میں نارتھ کورین لیڈر سے. اگر اور کوئی کسر رہ گئی تھی تو آج ٹرمپ صاحب خود موضوع بن گئے ہیں, کیونکہ ان کا جو سابق وکیل ہے اس نے اس قسم کے ان پہ الزامات لگا دیے ہیں کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود مصیبتیں پڑیں گے. تو امریکہ کی جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا جو ماضی میں ہوتا تھا. لیکن بہرحال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور پومپیو صاحب نے بات کی ہے سشما سوراج صاحبہ سے اور وزیر خارجہ سے. میں اس کے اوپر مجھے آپ کو ڈیٹیل پوائنٹ آف ویو چاہیے کیونکہ جو انہوں نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سہیل امان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے, ان سے میں کوئکلی ان کا جو فیڈ بیک ہے, رسپانس ہے وہ بھی لے لوں. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام. سہیل صاحب, ساری قوم بڑی خوش ہے پاکستان کی فورسز پہ, پاکستان کی ایئر فورس. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حال ہی میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کو جو آپریشن ہوئے خاص کر کے اسکواڈرن لیڈر حسن, ان کو تو بہت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے 2 طیارے مار گرائے ہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں, جس طرح ہماری ایئر فورس ٹرین ہوتی ہے کافی ہارڈ ہماری ٹریننگ ہے, اور ہم انہی ایئر کرافٹ کو جو انڈین کے ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لڑکوں کے لیے کوئی اتنا ڈیفیکلٹ چیلنج نہیں ہے. سیکنڈلی وی ہیو فاٹ کمپلیٹ وار اگینسٹ دا ٹیررزم, سو آپریشنلی وی آر بیٹل ہارڈن ایئر فورس. آئی ایم ویری پراؤڈ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی لائک دا ہول نیشن از کہ بالکل ایک ٹیکسٹ بک آپریشن کی طرح انہوں نے سرجیکلی آپریٹ کیا. the boys have done well and makes me feel very proud and happy. اور جو ہندوستان کا جو پائلٹ ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, گرفتار کیا ہے, کیپچر کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو ایک نیگوسیشنز آگے ہوں گی یا ٹیبل پہ جائے گا تو وہ کافی ہیلپ فل ہوگا؟ ان کی گرفتاری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کتنی بڑی سکسیس؟ جب آپ کسی کی ایئر اسپیس کو انٹروڈ کرتے ہیں تو اٹس این ایکٹ آف وار, اور اس میں جو لوگ بھی اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, ہمارا کلچر, ہمارا ریلیجن ان کا خیال کرنے کا کہتا ہے. سو دیٹ پرسن ول بی ٹیکن کیئر آف. ہی از اے فیئرلی سینئر پرسن, ونگ کمانڈر ہیں. بات یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ جنیوا کنونشن کے رولس ہیں وہ فالو ہوتے ہیں, اور ہم ان کی چیزوں کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہیں. جب رشیا کے بھی کچھ پائلٹس نے ایجیکٹ کیا تھا ویسٹرن وار پہ, تو ان کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے رکھا تھا. سو دیر از نو وری آن دیٹ اکاؤنٹ. اور جب ان کی گورنمنٹ باقاعدہ ریکویسٹ کرے گی ہماری فارن منسٹری سے اور ہماری گورنمنٹ سے, تو ایک پروسیس ہے, اس کے تھرو وہ آدمی ریلیز ہو جائے گا. سر یہ F-16 تو ہمارے گئے نہیں, مگر JF تھنڈر کا کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کیا ہے. کیپیبلٹیز کی بات ہو رہی تھی, F-16 اور اس کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہے. ہندوستان یہ کہہ رہے کہ F-16 تھا. JF تھنڈر جو ہے اس کے اندر بھی صلاحیت, اس کی صلاحیت کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کتنا افیکٹو ہے, کتنا پائیدار, کتنا زبردست پلین ہے سر جس کو کہ آج استعمال کیا گیا ہے. اچھا, میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے کون سے ایئرکرافٹ وہاں پہ تھے, کیا ہوا, اس کو ہمیں میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز لیٹ دا انڈینز کیپ گیسنگ وچ ایئرکرافٹ واز اٹ. لیکن کہنے جو آپ کا کوشچن ہے پرٹیکولرلی, لیٹ می ٹیل یو, JF-17 F-16 کے بالکل ہم پر ہیں, اور 4 ڈومینز میں جو میجر 4 ڈومینز ہیں ان میں JF-17 ہمارا F-16 کو ایکسیڈ کرتا ہے ان ٹرمز آف کیپیبلٹی. سو ویری ہیپی. ایک 100 سے زیادہ جہاز ہیں ہمارے ماشاءاللہ, بہت اسکواڈرنس میں اڑے ہیں. دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایران کا کچھ عرصہ پہلے ایک UAV انٹر ہوا تھا, وہ بھی رات کے وقت میں ہمارے JF-17 نے شوٹ ڈاؤن کیا تھا. تو JF-17 is a very capable aeroplane. سر آپ کے جذبات کیا ہیں وہ بھی آپ اظہار کیجئے, پھر ہم آپ کو شکریہ کہیں کہ آپ کیسے, کتنا فخر آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور کیا کہیں گے مستقبل میں, کیونکہ یہ تو اب تھریٹس تو رہیں گے ہندوستان کی طرف سے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایز اے فارمر چیف اور ایز اے پاکستانی, آئی ایم ویری pleased with the performance of the Air Force. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دونوں دن میں آپریٹ کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, there are 2 points. ایک تو ہمیں بہت ایموشنلی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, سینسیشنلزم میں نہیں دیکھنا چاہیے, میٹیکلی اور پروڈنس کے ساتھ دیکھنا چاہیے. As far as future is concerned,
انڈیا نے ایک بہت چھوٹی سی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے اپنے آپ کو اسٹریٹجکلی ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے. اینڈ دے آر ناؤ ویری ٹائٹ کارنر. دا ورلڈ نوز کہ ان لوگوں نے ایگریشن کیا ہے اور پاکستان مورلی ایک بڑی اچھی پلیس کے اوپر آ گیا ہے. میرا ذاتی خیال یہ فیوچر میں انڈیا کو سوچنا چاہیے, ان کو بیٹھنا چاہیے, آپس میں مشورہ کرنا چاہیے کہ اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو سو مچ. مصدق صاحب آپ کیا کہیں گے, پھر میں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے پاس بھی جاؤں جو کہ JF-17 کے ایکسپرٹ بھی ہیں. مصدق صاحب دیکھیں, میں کارروائی کے اوپر سب سے پہلے تو میں ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اور بالخصوص ہماری فضائیہ جو ہے اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس مستعدی کے ساتھ ملک کا دفاع آج کیا ہے, وہ تمام گفتگو جو آج تک ہم صرف الفاظ میں کہتے تھے کہ پاکستان ایک قلعہ ہے اور ایک آہنی دیوار ہے اور اس سے مت ٹکرانا, تو آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ در اندازی کریں گے, اگر ہماری فضائی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. وہ نقصان آپ نے دیکھ لیا ہوتا ہوا. اسی طرح اگر کوئی اور بھی کسی اور طریقہ کار سے بھی پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں, لائن آف کنٹرول ہے, اگر اس کو وائلیٹ کیا گیا تو پاکستان ہر محاذ کے اوپر اسی طرح کا جواب دے گا اور دینے کی قوت رکھتا ہے. اور آج وہ بات الفاظ سے باہر نکل گئی اور بات ثابت ہو گئی. جذبات بھی اس طرح سے دیکھیں, سیاسی لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے تھے, سیاستدانوں کے سب کے ایک طرح کے جذبات تھے کہ خوشی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سومبر وقت ہے, مومنٹ ہے. ہمیں اس کو جنگ کو ہمیں بہرحال جنگ کے زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. آج ہمارے وزیر اعظم نے بھی بالکل یہی بات کی. آپ خوش ہیں ان کی تقریر سے؟ جی بہت اچھی تقریر کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو DGISPR ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی جی دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. میرے خیال میں دیکھیے, اگر یہ جنگ جیسے کہ وزیر اعظم نے اندیا دیا کہ دیکھیں ارریشنل ڈومین میں چلی جاتی ہے, اللہ نہ کرے, ہم نہیں چاہتے, ہمارا ملک نہیں چاہتا, ہم ہر قسم کی چیز کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے. لیکن اگر ارریشنل ڈومین میں جاتی ہے اور بہت اندوہناک اس کے انجام نکلتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد بھی ہم بیٹھ کر بات کریں گے نا. تو آج ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دیکھیے, اگر تو آپ کا مقصد دہشت گردی دونوں طرف اگر کوئی ایسی چیز ہے اس پہ بات کرنا ہے, کوئی ثبوت شواہد سامنے لانا چاہتے تو ہم حاضر ہیں. لیکن اگر کوئی ہیجمونک ایجنڈا ہے اور آپ علاقائی اجارہ داری اگر یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے وہ نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے تو ہماری جو انا ہے, ہمارا تشخص جو ہے, وہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے. اچھا, میں اس پہ آتی ہوں کیونکہ اس کے سیاسی پہلو ابھی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. لیکن شاہد لطیف صاحب, آپ بھی جیسے سہیل امان صاحب بھی آپ سن رہے تھے, آئی ایم شیور آپ بھی بہت خوش ہوں گے. انہوں نے کہا جہاز نہ ڈسکس کریں, بالکل ہمیں نہیں کرنے چاہیے, جو بھی تھے جس طرح بھی تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ نے اور پاکستان کی فورسز نے بھرپور جواب دے کے ہندوستان کو ریسٹرینٹ کر دیا ہے, اور یہ یاد رہے کہ دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں؟ میں چھوٹی سی پہلے ایک کریکشن کر دوں. آپ نے میری انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ ڈرائنگ بورڈ سے لے کر اس کو پائر تک پہنچانے کا کام پاک نے میرے سپرد کیا تھا اور ہم نے کامیابی سے اسے مکمل کیا. ایکسلنٹ سر. تو میں اس کا پہلا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا اور تقریباً 7-8 سال اسی میں لگا رہا اور اللہ نے یہ کام مکمل کروا دیا. اور آج جیسے ایئر چیف مارشل سہیل نے بات کی, ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ یہ جہاز F-16 کے ہم پلہ ہے. شروع میں اس بات کو نہیں مانا جاتا تھا, مگر آہستہ آہستہ اس نے ثابت کر دیا, اور گو ہمیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. JF-17 اس وقت کئی سارے آپریشنز میں استعمال ہو چکا ہے. یہ جو دہشت گردی کا آپریشن تھا اس میں آپ کا یہ فرنٹ لائن فائٹر ایئر کرافٹ تھا, اور جتنی کامیابیاں آپ نے حاصل کی اس میں زیادہ تر حصہ JF-17 کا ہے. تو ہمارے پائلٹس جو ہیں ان کو پورا اعتماد ہے اس جہاز پر, اور آج وہ اس کو اتنے ہی کانفیڈنس سے آپریٹ کرتے ہیں اس طرح F-16 کا کانفیڈنس ہم میں تھا. اور شاید صاحب یہ جو بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سر, یہ جو ابھی پریزنر آف وار ہم اس کو کہیں گے, جو ابھی ننند جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کو؟ یہ کتنی بڑی سکسیس ہے کسی بھی ایئر فورس کے لیے کہ وہ پائلٹ کو گرفتار کر لے؟ نہیں, سکسیس تو ہے, کیونکہ جب اس پر فائر کیا گیا تو شاید جہاز جب ڈیمیج ہونا شروع ہوا تو وہ اس وقت ان سینسز میں تھا کہ وہ بیل آؤٹ کرتا. اس نے ایجیکٹ کیا, تو ایجیکٹ کرنے سے اس کی ایک طرح سے زندگی بچ گئی. اور یوں وہ شخص جو ہے اس نے ہمارے ایریا میں جب ایجیکٹ کیا
تو اس کو ہم نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. تو وہ جو ایئر چیف بات کر رہے تھے کہ ایک تو اخلاقی تقاضے ہیں اور دوسرا اس کا سٹیٹس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ وار ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی, لہٰذا اس کا سٹیٹس وہ پی او ڈبلیو نہیں ہو سکتا, نہیں ہوگا, جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت ہے. لہٰذا اخلاقی طور پر ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے اور اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو میل ٹریٹ نہ کریں. جیسے ہم نے اس کی لک آفٹر کی, آج جو اس کے کلمات ہیں, جو اس کے ریمارکس ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں. وہ تعریف کر رہا ہے بالکل کہ اس کی جب اس کو گرفتار کیا گیا ہم نے اس کو لک آفٹر کیا, اور انشاءاللہ انہی جذبات کے تحت جب بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کو واپس کرنے کا, انہی جذبات کے تحت یہ شخص جائے گا. اور اس نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ میں یہاں دے رہا ہوں تاریخی, میں اپنے ملک میں جا کے بھی یہی تعریف کروں. بالکل شاہد صاحب, میں چھوٹی سی بالکل سر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کو کیا کرنا ہے, یہ ایک سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے. ہماری افواج لڑ سکتی ہیں, کیپیبلٹی رکھتی ہیں, لیکن سفارتی سطح پہ کیا کرنا ہے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کے سیاسی رہنما کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قصوری صاحب, جو ظاہر ہے کہ ایک جواب دیا پاکستان نے, ایک حملہ ہوا, اس کا جواب دیا, اب جو ہے وہ آگے فردر کیا, کیونکہ اب تو ڈپلومیٹک اس کے اوپر جو ہے وہ بات چلے گی. پاکستان نے مذاکرات کے لیے کہہ دیا, ہندوستان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا, لیکن وہ غور کر رہے ہیں کہ اس کا جواب مثبت دینا چاہیے. کیا کہیں گے سر, خاص کر کے جو امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو پاکستان پہ ہی کل آیا تھا, وہ زور دے رہے ہیں کہ جی آپ ابھی بھی ختم کریں ان گروپس کو وغیرہ وغیرہ. کیا کہیں گے آپ؟ آج میں اس پہ بات کروں گا. ابھی آپ یہ JF-17 کی بات کر رہی تھی اور مارشل صاحب کہہ رہے تھے اپنے رول کے بارے میں. واقعی یہ بہت ہی اچھا ایئرکرافٹ ہے. میں اپنا رول بتانا چاہوں گا, آپ شاید حیران ہوں گی. جی, ایز فارن منسٹر, یہ جب ہم JF-17 کی بات کر رہے تھے تو رشینز نے ہمیں انجن دینے سے انکار کر دیا. اچھا, ہمیں مصیبت پڑ گئی کہ اس کا انجن جو رشین تھا, تو پھر ہم فرانس گئے, پریزیڈنٹ ژاک شیراک سے ملے. بعد میں پہلے ہم نے فرینچ گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کیا, پریزیڈنٹ مشرف اور میں پریزیڈنٹ ژاک شیراک سے ملے اور ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں آپ فرینچ انجن دیں. انہوں نے ہمیں کہا ہم کنسیڈر کریں گے, پر اس سے پہلے کہ وہ کنسیڈر کرتے ہم نے وہ خبر لیک آؤٹ کی. جیسے ہی رشینز کو پتا چلا کہ جی ہم نے جو انجن چائنیز کے ساتھ یہ جہاز بنایا تھا, انہوں نے بھی اگری کر لیا کہ وہ اپنا جو اس کا اوریجنل انجن ہے وہ ہمیں دے دیں گے. تو ایک حد تک میں بھی کچھ چھوٹا موٹا نہیں کافی صحیح, تو بڑا کردار ہے آپ کا, بڑا رول ہے سر, ہم تو وٹنس ہیں اس بات کے. بالکل, جی جی, ڈیولپمنٹ میرے علم میں ہے. JF-17 کا ذکر ہو رہا تھا. جی جی سر, تو مجھے بہت خوشی ہوئی جب JF-17 کی اتنی تعریف ہو رہی تھی, اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ JF-17 F-16 کا نیم البدل ہے. اور آج خوشی ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے مارشل صاحب کہ کئی لحاظ سے بہتر ہے. اچھا, آپ نے مجھے ڈپلومیٹکلی جو بات پوچھی ہے, پہلی بات ابھی جو دیکھیں امریکہ کو اب بھول جائیں, امریکہ کے ساتھ سکیٹر برینڈ ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, پریزیڈنٹ کچھ کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ, پینٹاگن کچھ. اس کی وجہ یہ وہاں کسی کو کچھ نہیں پتا. پہلی بات تو یہ ان کا فوکس جو ہے پہلے تو تھا وینیزویلا پہ, وینیزویلا کے بعد اب نارتھ کوریا پہ ہوا, نارتھ کوریا پہ ان کی سمٹ ہو رہی ہے ویتنام میں. ابھی یہ سونے پہ سہاگا کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ خود موضوع بن گئے ہیں, ان کے خلاف اتنے سخت الزامات لگائے گئے ہیں ان کے فارمر لائر نے کہ مجھے نہیں سمجھ کہ کس. جی بالکل, میں خیال ہے کچھ, جی میں خیال ہے DSNG کا کچھ مسئلہ سیٹلائٹ کا ہو رہا ہے, آواز بالکل نہیں آ رہی. میں دوبارہ آتی ہوں. مصدق ملک صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آج کچھ ٹیکنیکل فالٹس میں خیر زیادہ ہو گئے, لیکن یہ جو بات ابھی قصوری صاحب کر رہے تھے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم نے ابھی کرنا ہے, امریکہ اپنی مشکلات میں ہے, مگر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں, یعنی پومپیو صاحب کا جو ہے ایمفیسائز آر کلوز سیکیورٹی پارٹنرشپ, انہوں نے جو سشما جی سے بات کی ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں, یعنی ان کو انہوں نے کلوز سیکیورٹی پارٹنرشپ قرار دیا ہے. پھر وہ پاکستان کو کہتے ہیں جی میننگ فل ایکشن لے اگینسٹ ٹیررسٹ گروپ آپریٹنگ on its soil.
تو اس کا مطلب یہ کہ سارا کا سارا جو ہے وہ پھر جو وہاں پہ ہندوستان کے جو ہیڈ آف مشنز ہیں سارے ملکوں کے، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ پاکستان جو ہے اس کو کرنا پڑے گا، ہندوستان نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے۔ دیکھیے میرے نقطہ نظر سے کچھ تو اقتصادی انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہر ملک کے دوسرے ملک میں کچھ اقتصادی انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جھکاؤ ایک ملک یا دوسرے ملک کی طرف ہوتا ہے۔ بھارت ہم سے زیادہ بڑا ملک ہے، اس کی بڑی اکانومی اور بہت سے ممالک کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات اور روابط ہیں۔ دوسرا سیاسی جھکاؤ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ ہمارے سر پہ جو منڈلاتا رہا ہے وہ ایک بادل 1980-90 کی دہائی کی جو جنگ تھی اس کا جو بادل منڈلاتا رہا ہے، جس کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہمارے بہت سے ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے اوپر ایک الزام کی بارش ہوتی تھی کہ بھئی یہ تو مقرر ہے نا کہ آپ لوگوں کے اندر دہشت گردی اور انگریس جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آج جو یہ پچھلے 2 دن میں 2 دفعہ جو پاکستان کی سوورن لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہندوستان نے کی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ ارے چلیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کی۔ آج ان کا جہاز ہماری سرحدوں کے اندر گرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، گرفتار ہو گیا، پائلٹ گرفتار ہو گیا، 2 جہاز گر گئے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فورن پالیسی کے نقطہ نظر سے وہ جو ایک کلاؤڈ تھا ہمارے اوپر، اس میں روشنی کی کرنیں، آج ایک کرن نہیں کرنیں نکلی ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھیے اگر یہ تمام انگریس ہماری طرف سے ہوتا ہے، اگر ہر طرف آپ یہ امریکہ نے جو لکھا ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ کون سا طریقہ کار یا فریم ورک ہے جس کے تحت ہماری لائن آف کنٹرول، جس کو ایک جنگ کا عمل قرار دیا جاتا ہے، وہ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن مستر صاحب ابھی جیسے میٹنگ ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، آرمی چیف پہنچ گئے ہیں، وہ بریف کریں گے، وزیر خارجہ بریف کر رہے ہیں، پرائم منسٹر گو کہ اس میں نہیں ہے، ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ کیا ہم ایک مستقل ایک ڈپلومیٹک جو ایک ہمیں پالیسی، جو ہماری اپنی پالیسی فارن پالیسی ہے وہ بنانے کے لیے کیا سب کو ایک جگہ پہ نہیں آنا تھا؟ اور ایک واقعی ایک کرن یہ بھی تھی کہ آج سب اکٹھے ہو جائیں گے پرائم منسٹر کے نہ ہونے سے، کیا آپ کو نا امیدی ہوئی ہے کہ آج وہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہوئی ہے، مگر میں آج کوشش کروں گا کہ میں نہیں اس کا ذکر کروں۔ آج کو موقع نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر کے ہونے نہ ہونے کا ذکر کروں، وہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ پرائم منسٹر کے دفتر کو جمہوری نظام میں تقویت جو ہے وہ پارلیمان سے ملتی ہے، یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے۔ تو ان کا ابھی تک رویہ جو پارلیمان کی طرف رہا ہے ان پہ ان کو خود ہی غور کرنا چاہیے، ہمارے یہ کہنے کی آج بات نہیں ہے، یہ وہ غور کریں، ان کی کابینہ غور کرے اس بات پہ، اگر ہوتے تو آج ملک کو زیادہ مضبوط کرتے۔ بہترین صاحب میں آپ کا بھی کمنٹ اس پہ چاہوں گی، جیسے مصدق صاحب نے کہا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، گو کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، پرائم منسٹر کو آنا چاہیے، وزیر خارجہ کر رہے ہیں، پھر پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے تمام لوگوں کو، کشمیر کمیٹی تو خیر ہماری ابھی تک ہے نہیں، مگر یہ کہ آپ دنیا بھر کو میسج دیں، ڈپلومیٹک فرنٹ کے بہت کمزور جا رہے ہیں سر، آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے، کہاں کہاں کمزوریاں ہیں ہماری؟ قصوری صاحب جی آپ سے پوچھیں سر، ہماری کمزوریاں کہاں کہاں لگ رہی ہیں اس ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر؟ اچھا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری کمزوریاں ہیں وہ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1979 کے بعد 40 سال سے پاکستان افغانستان ایک وقت میں نقشے میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد 99 کے بعد 2001 کے بعد جو نئی پوزیشن ہوئی، پہلے مجاہدین کا پیریڈ آیا، پاکستان تب بھی فور فرنٹ میں تھا، پھر جب طالبان کا آیا تو ہمارے بارے میں اور نیگیٹو فیلنگز بڑھتی گئیں۔ تو ایک پرابلم جو ہمارے لیے رہا ہے کہ شروع میں تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ شکر ہے اب وہ کم ہو گیا کہ جو پاکستانی ڈرتے تھے شاہد لطیف صاحب آپ کیا کہیں گے سر کہ کیا یہ ہمارے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو سفارتی اعتبار سے؟ اتنی بڑی موومنٹ آزادی کی چل رہی ہے کشمیر کے اندر، پھر بھی ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ جی اور دیگر علاقوں میں دیکھیں میں قصوری صاحب نیگیٹ ہوا ہے۔ ٹھیک سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی شاہد لطیف صاحب جی سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک نادر موقع ہے کہ
پاکستان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور وہ بھی بھارت کی طرف سے، آج کم از کم ایک موقع ہے ہمارے سامنے، جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا بڑے عجز و انکساری کے ساتھ، آج حالانکہ ہم فتح یاب ہوئے مگر اس کے باوجود آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ وہ بڑے جھک کے انہوں نے بات کی اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے اس چیز کا رجوع کیا کہ بھارت اور پاکستان کو مل کر امن کی بات کرنی چاہیے اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اسے طے کرنے کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیے تضاد کہ کل حالانکہ ایک جھوٹی فتح انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی مگر جو چھلانگیں وہاں لگائی جا رہی تھیں وہ کیا تھیں؟ اور یہ وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے میں پوری دنیا میں لابنگ کی اور قائل کیا انہیں، جبکہ یہ خود دہشت گرد ہے۔ یعنی بھارت کا سارا پروپیگنڈا، یہ بھی جو بھی پلوامہ والا واقعہ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے نا، بالکل، جس کے تحت انہوں نے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوئی، اور مقصد کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے الیکشن جیتنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا پر واضح کریں کہ بھارت اور خاص کر یہ جو مودی سرکار ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے شیلو ہیں اور اپنی قوم کو بیوقوف بنانا اس کا اصل مشن ہے۔ صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم کریں، لیکن کیسے کریں مصدق صاحب؟ جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم آپ سے ملیں جی پوری لابنگ ہوتی ہے نا اس کے لیے۔ دیکھیے ایک تو ہمیں پوری دنیا کے اندر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ بھارت نے جو ڈاکٹرین آف پری ایمپٹیو اسٹرائک ایجاد کی ہے ہمارے خطے میں، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی ثبوت ہو، کوئی شہادت ہو، اگر ہمارے گمان میں یہ آتا ہے کہ آپ کی کسی مسجد میں، آپ کے کسی مدرسے میں، آپ کے کسی اسکول میں کوئی چیز پلان ہو رہی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم آ کے اسٹرائک کریں، یہ کہا ہے انہوں نے۔ لیکن دنیا نے بھی ساتھ دیا، دیکھیں آسٹریلیا کی طرف، یہ میں ابھی قصوری صاحب سے پوچھنا ہے، میرا رابطہ اگر صحیح بحال ہو جائے۔ میں وہیں آ رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے جواب میں یہ دنیا کو باور کروانا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ حق ہمیں بھی ہے کہ ہمارے گمان میں بھی اگر آئے کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جس کے سرے ہمارے پاس ثبوت شواہد ہیں جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیے ہیں، تو کیا ہم دنیا کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ آپ یہ حق ہمیں بھی اب دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ پہ یہ اپنے قیاس میں پری ایمپٹیو اسٹرائک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت شاہ محمود صاحب کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپوزیشن کو بھی انوالو کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مختلف ممالک میں جائیں اور جس کو میں نے بادل کہا ہے جو تاریخی بادل ہے اس کو چھٹنے کے لیے ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہوگی، جا کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی، انہیں ثبوت دینا ہوگا، انہیں بتانا، اور یہ ہے وقت، اور ان کو بتانا ہوگا کہ دیکھیے یہ بات جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ثابت ہوئی، یہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے آپ کو پہلے ثبوت دیے ہیں اور ہم آپ کو اور ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ کشمیریوں کے جو استحصال ہو رہا ہے، جی اصل بات جی جنگ کے فرور میں ہیومن رائٹس نہیں گم جانے چاہیے جو وائلیٹ ہو رہے ہیں کشمیریوں کے، اس کو بھی پروموٹ۔ میں معافی چاہتا ہوں قصوری صاحب، آپ بات کیجئے۔ جی قصوری صاحب آپ بات کر لیجئے، پھر آپ کی ڈی ایس ایم جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آسما، بات یہ ہے اچھی آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، وہ کوئی سننے والا ہونا چاہیے۔ اس کی ڈپلومیسی میں جو آج کے حالات ہیں اس میں جو بیسٹ آدمی ہیں، جس کی بات سنی جائے، اچھی باتیں آپ اور میں اسٹوڈیو میں کر لیں، اس کا نہ پریس میں سے ہو رہا ہے لندن میں۔ پرائم منسٹر عمران خان، اب وقت آ گیا ہے جو میجر یورپین پاز ہیں اور نارتھ امریکن پاز اور جو میجر نیوز ڈسیمینیشن سینٹرز ہیں، لندن، نیو یارک، پیرس اینڈ برسلز، وہ خود جائیں۔ پاکستان کی ابھی نہیں، میں نے کہا تو پہلے، یہ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا، یہ جو ابھی ہوا ہے اس کے 2-4 دن وہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کے حق میں جائے گی جو کچھ بھی پچھلے 4-5 دن کی کارروائی ہے۔ لیکن دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہہ کون رہا ہے؟ عمران خان ایک سیلیبریٹی بھی ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو ہائیسٹ لیول پہ ریسیو کیا جائے گا، جہاں جہاں جائیں گے پاکستانی کمیونٹی ان کو ریسیو کرے گی۔ تو خود پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، بالکل صاحب، بالکل میں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، پرائم منسٹر کو خود بھی ایفرٹس اس میں کرنی، اور پوری اگر اپوزیشن کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آئیں گے اور یہ ٹیکنیکل فالٹ بھی ختم ہوگا، قصوری صاحب سے تفصیلی بات بھی کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصوری صاحب سے بات کر رہے تھے، پھر میں شاہد لطیف صاحب آپ کے پاس آتی ہوں۔ قصوری صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنے جو لوگ ہیں، خاص کر کے پرائم منسٹر کو خود بھی باہر جانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ کیسے ہم دنیا کو گمان کرائیں، یقین دلائیں
کہ ہم جو ہے وہ پیس چاہتے ہیں اس ملک میں, اور خاص کر کے اب جو پیس پروسیس کی پاکستان بات کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے ہندوستان اس کو پازیٹیو رسپانس دے گا؟ ہندوستان میں اس وقت اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے, میں فالو کر رہا تھا, اور ہندوستان میں ملٹری اور ڈپلومیٹک کمیونٹی دونوں ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن اپوزیشن جو ہے جس قسم کا اس نے بیان دیا ہے وہ کافی ڈیمورلائزنگ ہوگا پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے. تو آج دیکھیں, اگر آپ اس کو دیکھ لیں آگے, اگر وہ مزید کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں سے رسپانس جائے گا. تو جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے, تو کیا وہ وار چاہتے ہیں, اور وہ بھی 45 دن پہلے الیکشن سے؟ کامن سینس نہیں یہ کہتا, کسی بھی حالات میں وار پاسبل نہیں, اور پاکستان انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز, وہ تو obviously ہیکنیڈ ہو گیا, everybody knows that, but even conventionally پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں جو 1965 میں تھی, کہ اس وقت فیلڈ مارشل ایوب گئے تھے کہ یہ جی 17 دن کے ہمارے پاس ایمیونیشن ہے, ہم لڑ نہیں سکتے. اب تو انٹرآپریبلٹی آف ویپنز وتھ چائنا ہے, ایمیونیشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, اب تو کنونشنل وار بھی لمبی ہو سکتی ہے. تو کچھ شارٹ ایڈوانٹیج ہندوستان کو کنونشنل وار کے ذریعے بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں I'm not talking of ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور اینی تھنگ ایلس, اس لیے کامن سینس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ بات لمبی نہیں ہوگی. کیا ایسا ہی ہوگا؟ دنیا میں کئی مرتبہ غلط فہمیوں پر, نپولین کا بڑا مشہور ہے, ہٹلر کا بڑا مشہور ہے, غلطیاں بہت کی جاتی ہیں. ورلڈ وار 1 کیسے شروع ہوئی تھی؟ جس بندے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا, پرنسیپ, اس کی وجہ سے 6 ملین بندہ مارا گیا تھا, انکلوڈنگ انڈیوائیڈڈ انڈیا میں بڑے صغیر کے بندے انوالو ہو گئے تھے فرسٹ ورلڈ وار میں. پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہی پرائم منسٹر نے آج اس کو, میرا خیال ہے جی سر, پرائم منسٹر نے آج یہی کہا کہ مس کیلکولیٹ مت کریں, اور بہتر طریقے سے ابھی بھی مذاکرات تو ہو سکتے ہیں, جس کا کہ ہم نے سنا ہے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مثبت جواب دینے پہ بھی غور کیا جا رہا ہے, سارے آپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے. شاہد لطیف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب کتنی کامیابی مل سکتی ہے اس پورے آج کے واقعے کے بعد, اور اس سے پہلے والے واقعات کے بعد بھی؟ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک تو معاشی کیفیت بھی ہے, قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کنونشن وار ہم چلا سکتے ہیں, لمبی چلا سکتے ہیں, لیکن کرنا کیا چاہیے کہ ہم اس طرح نہ جائیں, اور تمام ڈیمانڈ جو ہیں وہ دنیا جو ہم سے کہہ رہی ہے کیا ہمیں مان لینی چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی کیپیسٹی دونوں دکھا دیے کہ صلاحیت بھی ہے, قابلیت بھی ہے. یہ تو ہم نے آج کلیئر کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی نے جو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی تھی پلوامہ کے بعد, وہ آج ضائع ہو گئی, اور پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی اور سمجھ آ گئی کہ اصل میں جو آج ایک چھوٹا سا فوجی مقابلہ ہوا اس میں ہندوستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان ایئر فورس اور ہندوستان ایئر فورس, جو کہ آج ایئر پاور جو ہے وہ ہر جنگ کی بیک بون بن چکی ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیجئے, اس کی ساری جنگیں جو ہیں وہ اس نے ایئر پاور کو ہی بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. تو آج کی جنگیں جو ہیں ان کے فیصلے ایئر پاور سے ہو جاتے ہیں. تو اگر دونوں آج ایئر پاورز کا ایک چھوٹا سا آپ نے نمونہ دیکھا, تو ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیا امپریشن کیا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تو یہ پرائم منسٹر مودی نے جو پلوامہ سے ایک ایڈوانٹیج گین کرنے کی کوشش کی تھی, اور پھر جو کل کا ایک جھوٹا ایک ڈرامہ پیدا کیا گیا تھا, وہ ساری ایڈوانٹیج آج گئی. اب ان حالات میں پاس بالکل ٹھیک ہے, بڑے عجز و انکساری کے ساتھ آج پھر سے ہم نے جو اپنی آفر ہے اس کو ریٹریٹ کر دیا کہ جناب ہم آپ سے امن چاہتے ہیں, ہم بات چیت چاہتے ہیں. اور میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو دنیا کا ایک شارٹ وزٹ کرنا چاہیے. ان کی بات میں وزن ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے دنیا آج آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیے, بنیادی طور پہ میں تھوڑی سی بات اگر آگے بڑھاؤں تو ہم 10 دن لڑ سکتے ہیں یا 50 یا 50,000 سال, یہ بھی ایک اچھی بات ہے, اس پہ کرنی چاہیے بات. مگر بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جنگ کے ذریعے کیا طے کرنا چاہ رہے ہیں. جنگ کے ذریعے الٹیمیٹلی جو طے ہوگا وہ تو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم دونوں کس طرح کی طاقتیں ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اگر بات مقصد دہشت گردی پہلے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اس کو طے کرنا ہے, تو ہم نے تو دوسری تیسری مرتبہ آج کہہ دیا کہ آئیے